55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हमारे दरमियान एक शख्सियत ऐसी भी है, शेख अलकमा साहब, जो नौजवानों के लिए इन दिनों मशाले राह बने हुए हैं। ऑनलाइन तरीके से हम माशी तरक्की किस तरीके से कर सकते हैं वो इसकी रहनुमाई भी कर रहे हैं। आज हमारे दावत पर उन्होंने लब्बैक कहते हुए वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए। मैं शेख से गुजारिश करता हूँ कि वो कुछ अपने इरशाद आलिया से भी हमको मुस्तफीज फरमाएं और दुआ भी फरमाएं कि हमारे कारोबार में बरकत हो। शेख अलकमा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लियुनफ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये कोई मखसूस प्रोग्राम तो नहीं है, एक परफ्यूम्स के फ्रेंचाइज का इफ्तिताह का दिन है जो मालेगांव में हो रहा है, और ये हम तमाम के लिए, मालेगांव वालों के लिए बड़ी सादतमंदी और खुशबख्ती की बात है। इसलिए कि मैं अपनी क्लास में 2 दिन पहले ही बात कर रहा था इस आयत पे, लियुनफ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही, के स्टैंडर्ड लाइफ जियो, मेयारी जिंदगी जियो। हम अपने मालेगांव शहर के अंदर देखते हैं तो अमीर और गरीब में भी पहचान नहीं है। हम ये बात तो अलग है कि जो निचले तबके के लोग हैं उनको कहें कि भाई अच्छी जिंदगी गुजारो, अच्छा पहनो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब देखते थे सहाबा इकराम को फटे पुराने कपड़े में तो कहते थे कि भाई आपके पास कुछ है, अच्छा पहनो। अल्लाह ने दिया है तो दिखाओ, अल्लाह ने दिया है तो पहनो, अच्छी जिंदगी गुजारो। स्टैंडर्ड लाइफ में कोई चीज होती है, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है। इस्लाम जो है रहबानियत को पसंद नहीं करता है, इस्लाम सन्यास को पसंद नहीं करता है। दुनिया से कट कर जो जाहिद बनकर जिंदगी गुजारने को इस्लाम नहीं पसंद करता है। अभी आलम अरब में किताब बहुत ज्यादा चल रही है, एक अरबी शेख की किताब है। उसमें उन्होंने लिखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि काना मुक्सिरन गनियन वला ज़ाहिदन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जमाने के मालदार तरीन आदमी थे, और ला फकीरन वला ज़ाहिदन, न फकीर थे और न जाहिद थे। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से हमें मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम मेयारी जिंदगी गुजारें। सर अभी बात कर रहे थे कि ब्रांडेड चीजें, ब्रांडेड परफ्यूम, उनको इस्तेमाल करना, अच्छी चीजों को इस्तेमाल करना। आमतौर पे हम मस्जिद में होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बाजू में कोई आगे खड़े हो जाता है, बांस मारती है, कभी बीड़ी सिगरेट की बात आ रही है, कभी खाने की बात आ रही है, कभी बंदे की डकार की बात आ रही है। तो हमें चाहिए कि इस तरह की जो चीजें, इनको हम बाकायदगी से इस्तेमाल करें, बाकायदगी से इनको फॉलो करें। हमारे पास होना चाहिए, हम लगाएं इनको। आमतौर पर देखा जाता है कुछ लोग होते हैं जिनको शौक होता है वही इस्तेमाल करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने परफ्यूम्स को, इतर को, इस तरह की चीजों को, खुशबू को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आपको ऐसा लगेगा मुझे पसंद नहीं, लेकिन आपकी वजह से सामने वाला अच्छा महसूस करता है, सामने वाले को अच्छा फील होता है। आप इन चीजों को ख्याल रखें। तो लियुनफ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही, कुरान कहता है कि अल्लाह ने आपको वुसअत दी है तो अपनी वुसअत के मुताबिक खर्च करो। मैं अपनी क्लास वालों की साथ से बता रहा था कि मालेगांव के अंदर मुलाकात होती है, बोलते फुला सेठ साहब है, फुला साइजिंग के मालिक है, फुला कारखाने के मालिक है। मुझे हैरत होती है यार, मैं तो इनसे 3-4 मरतबा मिल चुका हूँ, मुझे तो एक सड़क छाप लग रहे थे, यूं होटल पे सलाम दुआ करके गुजर गए। तो आपकी जिंदगी से झलक ही नहीं रहे आप कौन हो। अपने आप में आप मेयारी जिंदगी गुजारिए, अपने आप को इस तरीके से बनाइए, अपने आप को ऐसा लियुनफ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही के मुताबिक अपने आप में अपना ओढ़ना, बिछोना, पहनना इस तरीके से बनाइए कि लोगों को लगे कि हाँ आपके पास कुछ है, अल्लाह ने आपको कुछ दिया हुआ है, तब्दीली आएगी। मालेगांव शहर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गंदगी। मैं कुछ डॉक्टर से बात कर रहा था कि हमारे यहाँ जो
ہسپتال کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر ہم جو ہے چھوٹے جو ہے گلی محلے میں جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ باہر شہروں میں جائیں تو اتنے زیادہ کلینک آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارے یہاں ہر گلی کے کونے پہ دو چار کلینک ہیں۔ آپ باہر شہر وزٹ کیجئے، اتنے کلینک نظر نہیں آئیں گے۔ تو اتنے زیادہ کلینک کیوں؟ میں نے پوچھا کچھ ڈاکٹر سے، تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں کی جو فضا ہے نا، ماحول، گندگی، دیگر چیزیں، پھر کھانے میں بے احتیاطیاں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے بیماری زیادہ ہے۔ جب بیماری زیادہ ہے تو کلینک بھی زیادہ ہے۔ تو اپنے آپ کو ڈسپلین دیجیے، اپنی زندگی کو سنواریے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ میجسٹک پرفیوم اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو آپ پرفیوم کو استعمال کیجیے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور معیاری زندگی گزاریے۔ اچھا پہنیے، اچھا اوڑھیے، اچھے گھر بنائیے، اچھی طریقے سے زندگی گزاریے، ٹھیک ہے۔ اسلام سادگی کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ سادگی جو ہم نے اپنائی ہوئی۔ سادگی کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے، سادگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے مالدار ہو مگر آپ کے اندر عاجزی ہونا چاہیے، آپ لوگوں کے ساتھ ملنسار ہونا چاہیے، آپ لوگوں کے ساتھ خیرخواہ ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام میں میرا ٹاپک کی انٹرپرینور اسٹارٹ اپ ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ 10 ایسے صحابی جن کو جنت میں دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی گئی ہے، بڑا مقام ہے۔ عشرہ مبشرہ ان کو یاد کرتے ہیں۔ ان 10 میں سے 8 ارب پتی تھے، 10 میں سے 8 ارب پتی تھے۔ ہم پورا بتاتے ہیں کہ کس کے پاس کتنے اثاثے تھے، کس نے کتنا چھوڑا ہے۔ 8 کی بات کر رہا ہوں، آپ نے صرف عبد الرحمن بن عوف اور عثمان کا سنا ہوگا، میں ان کے علاوہ مزید 6 کی بات کر رہا ہوں جو ہم باقاعدہ پیش کرتے ہیں کہ کس کے پاس کتنے اربوں کا اثاثہ تھا، کتنا چھوڑا انہوں نے۔ 8 عشرہ مبشرہ اپنے وقت کے ارب پتی گزرے، مطلب جن کو دنیا میں خوشخبری جنت کی دے دی گئی ہے، ان کے پاس بزنس اتنے بڑے بڑے کہ آج کے امبانی چھوٹے لگیں گے ان کے سامنے۔ اتنے بڑے بڑے بزنس، اتنے بڑے بڑے اسٹارٹ اپس ان کے موجود ہیں، ان کا مال جو ہے چائنا تک جا رہا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پہ ان لوگوں نے کام کیا، لیکن دیکھیں کس طریقے سے مینٹین کیا کہ ان کی زندگی کے اندر آپ کو آخرت، نبی علیہ السلام کی اطاعت، سنت کی پابندگی، آخرت کی تیاری، اللہ کی خوشنودی، رضامندی، اور دوسری طرف بڑے بڑے بزنس کو رن کرنا، دونوں بیلنس ملتا ہے، کہیں جھکاؤ نہیں ملتا۔ ہم ایک طرف جھک جاتے ہیں۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم دیکھیں، جیسے میں ابھی پر کتاب کا نام بتا رہا تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے وقت کے بڑے مالدار تھے، آپ فقیر نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ شیخ عبد الرحمن العارفی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ کان غنیا، آپ مالدار تھے، عاش غنیا، آپ نے مالداری کے ساتھ زندگی گزاری، مات غنیا، اور آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت بھی آپ مالدار تھے۔ نبی علیہ السلام، آپ نے السلام کی جو وہ اوقاف تھے جو آپ نے وقف کیا، آپ نے رکھا اپنے لیے خود نہیں، امت کے اسوہ کے لیے۔ آپ نے جو غربت اختیار کی، آپ کے پاس جو کچھ آتا تھا آپ وقف کر دیتے تھے، آپ لوگوں کو دے دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے اوقاف کو جب جمع کیا گیا کہ کتنا وقف کیا ہے، کتنا دیا ہے، جب آپ کے اوقاف کو جمع کیا گیا تو کروڑوں میں، صرف آپ علیہ السلام کے اوقاف کو کہ کتنا دیا لوگوں کو، کروڑوں میں۔ صرف باغ فدق، آپ نے سنا ہوگا باغ فدق، حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ کے حوالے سے بڑا مشہور ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا تھا وراثت میں مجھے دے دیا جائے باغ فدق۔ باغ فدق کی آمدنی سالانہ آمدنی 4000 دینار ہوا کرتی تھی، 4000 دینار۔ ایک دینار اس دور میں جو ہے نا 26 سے 28 ہزار کا پڑتا ہے، اس وقت کا ایک دینار، اس وقت کا ایک دینار اس دور کے حساب سے 26 سے 28 ہزار کا پڑتا ہے۔ آپ 26 ہزار کو 4000 دینار سے کنورٹ کر لیجیے، کتنے بنتے ہیں؟ کہ ایک آدمی جس کی سالانہ آمدنی صرف ایک جگہ سے 4000 دینار کی آ رہی ہے، اس کو آپ غریب بول
بولیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا کاروباری زندگی کو پسند کیا، آپ نے تجارت کو پسند کیا، آپ نے اسٹارٹ اپس کو پسند کیا، آپ نے آگے بڑھنے کو پسند کیا، آپ علیہ السلام نے مفلسی کو، غربت کو پسند نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں غربت تم لوگوں کو کافر نہ بنا ڈالے، مجھے ڈر ہے کہ غربت تم لوگوں کو کافر نہ بنا ڈالے، ہے نا؟ تو اس کے اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، مختلف چیزوں کی طرف بڑھیں۔ آج مسلمان جو ہے، مسلمانوں کی ایک سوچ ایسی بن گئی ہے کہ ہم جو چھوٹا موٹا کریں وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس پہ ایک دو مثال دے کے میں ختم کرتا ہوں۔ امازون اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، ایک گھر کے چھوٹے سے گیرج سے شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ ایپل دنیا کی سب سے ٹاپ کی کمپنی ہے، جو جس کی نیٹ ورتھ سب سے زیادہ ہے، ایپل کی۔ ایپل والے نے دنیا کو بہت کچھ دیا، دنیا کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی اور بہت کم عمر پائی۔ 56 ایج میں دنیا سے چلا گیا ایپل والا۔ اس وقت اس کی کمپنی دنیا میں پہلے نمبر پہ، ایپل گھر کے ایک چھوٹے سے گیرج سے شروع کیا تھا۔ ہم سوچتے ہیں کہ کروڑوں کا ہوگا جب آگے بڑھیں گے، نہیں، چھوٹے سے آغاز کیجیے۔ ایسے ابھی میں ایک کیس اسٹڈی نوجوانوں کو بتا رہا تھا، ٹو چیک آؤٹ آپ گوگل کیجیے گا، $1 بلین کی کمپنی ہے، ٹھیک ہے؟ چند نوجوان لڑکوں نے شروع کیا تھا، ایک چھوٹے سے آفس سے چلتی ہے، کوئی بڑا آفس نہیں، کوئی بڑا پلانٹ نہیں، چھوٹا سا آفس، ایک ویب سائٹ ہے، ایک ویب سائٹ سے اس کو جو $1 بلین پہ پہنچا دیا۔ تو دنیا بدل رہی ہے، بدلتے وقت کے ساتھ آپ بھی سیکھیے۔ ہمارا خاص پیغام ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو آگے بڑھائیے، مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس وقت جو ہے نا آگے بڑھنا، $1 بلین کی کمپنی کھڑا کرنا بہت آسان ہو گیا، لیکن ہم مسلمانوں کے اندر جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری سوچ چھوٹی ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، ہم وہی جو کسی پٹی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ میجسٹک پرفیوم جو ایسا شروع ہوا ہے، ایسے ہزاروں برانڈ ہمارے آنے چاہیے۔ میں ابھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے گوگل کر رہا تھا کہ ٹاپ 10 پرفیومز برانڈ ورلڈ لیول کے، ٹھیک ہے؟ پھر میں نے الگ الگ کی ورڈ سرچ کیے تو اس میں جو بڑے بڑے دنیا کے برانڈز آ رہے ہیں، ابھی سر بات کر رہے تھے بیلجیم کی، جرمنی کی، فرانس کی بات کر رہے تھے، تو سارے برانڈز ان لوگوں کے۔ حالانکہ میں تو پہلے ایسا سمجھتا تھا کہ جتنا عطر اور خوشبو کا استعمال مسلمانوں میں وہ دوسروں میں نہیں ہے، لیکن سارے بڑے برانڈز تو ان کے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک واقعے پہ بات ختم کرتا ہوں۔ آخری با اختیار خلیفہ سلطان عبدالحمید، ان کا زمانہ پڑھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سلطان عبدالحمید کو ایک مرتبہ اس کے ایک بیٹے اور بیٹی، بہن بھائی نے جو ہے نا گفٹ دینا چاہا، تحفہ دینا چاہا، لے کر آئے ملکہ اور بادشاہ کے سامنے اور کہا ابا جان ہم آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ کھول کے دیکھیے، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ سلطان نے کھولا تو اس میں قیمتی کپڑے تھے، بادشاہ کے لیے بھی ملکہ کے لیے بھی۔ سلطان نے اپنے بیٹے محمود سلیم سے کہا کہ بیٹا تم بتاؤ کیا یہ ہدیہ میں قبول کروں گا؟ وہ سلطان کے مزاج کو سمجھتا تھا دوسرا بیٹا، اس نے کہا کہ نہیں سلطان معظم آپ اسے قبول نہیں کریں گے۔ سلطان نے ملکہ سے کہا کہ تم بتاؤ میں اس ہدیے کو کیوں قبول نہیں کروں گا؟ تو اس نے کہا ملکہ نے کہ اس لیے کہ سلطان معظم آپ اپنی سلطنت کی، اپنے لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں جو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ آپ اپنے لوگوں کی اپنی سلطنت سے بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا تم یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ بڑا قیمتی کپڑا ہے، پیرس کا بنا ہوا کپڑا ہے، ہم نے ابا جان آپ کے لیے پیرس سے منگایا ہوا ہے۔ تو کہا کہ یہی کپڑا، اسی کو ہمارے آبا و اجداد کئی صدیوں تک بناتے رہے اور پیرس کے اور یورپ کے لوگ ہم سے خرید کر وہ پہنتے رہے، وہاں کے بڑے لوگ، معزز گھرانے کے لوگ یہ کپڑے ہم سے خرید کر پہنتے رہے۔ آج یہ صنعت ہم سے ختم ہو چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اپنی قوم کو خود مختار ہونے کا سفر دیں، خود کفیل بنائیں، جیسے کہ سلطان نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگلی مرتبہ جب بھی تم میرے لیے تحفہ لانا چاہو تو ایسا تحفہ لاؤ جو میری زمین سے پیدا ہو کر بناؤ یہ چیز۔ تو
اس طرح کے پروگرام میں نے میسج اس لیے دیا کہ ایک بزنس کا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس میں ہمارے سوچ ہونا چاہیے کہ یہ ایک نہیں ایسے ہزاروں کھڑے کیجیے. چھوٹا سا مالیگاؤں ہے، بہت سہولت ہے، بہت آسانی ہے. اگر آپ اس وقت کے حساب سے دیکھیں نا، مائکرونش فیکٹری سرچ کریں آپ، ٹھیک ہے، مائکرونش اسکل سرچ کریں آپ، اور پھر اس کو جو ڈیٹیل میں دیکھتے جائیں. اور پھر میں لوگوں سے ملتا ہوں، لوگ بولتے ہیں مالیگاؤں میں پاسبل نہیں ہے. او بھائی، وہ دور چلا گیا جب مالیگاؤں میں پاسبل نہیں تھا. اب مالیگاؤں میں پاسبل ہے. جس چیز کی فیکٹری ڈالنے کے لیے آپ کو کسی وقت 5 کروڑ لگتے تھے، آج آپ وہ 5 لاکھ میں ڈال سکتے ہو. تو اپنے آپ کو آگے بڑھائیے، مالیگاؤں کو آگے بڑھائیے، ہے نا. اور یہ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے رہنے چاہیے، لوگوں کو شروع کرتے رہنا چاہیے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، ہم نے جو معیاری زندگی گزاری ہے، اپنے آپ پہ تھوڑا خرچ کیجیے، صرف جمع کر کے مت رکھیے. معیاری چیزوں کا استعمال اپنی زندگی میں بڑھائیے. اور آخر میں جو ہے فلپ برادران کو، برادرز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بہترین ایکشن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس ایکشن کو قبول فرمائے اور اس برانڈ کے اندر مجھے بڑھوتری عطا فرمائے، خوب ترقیات عطا فرمائے، اس کو دور دور تک. آج یہ ایک جگہ پر ہے، میں درخواست کروں گا کہ اس کو اتنے اچھے سے جو ہے نا اس کی برانڈنگ پہ کام کیا جائے، اس کی مارکیٹنگ پہ اتنے اچھے سے کام کیا جائے کہ اس کے آؤٹ لیٹ صرف ایک جگہ نہیں، مالیگاؤں میں کم از کم 4-5 جگہ پر پہنچ جائے. مالیگاؤں سے نکل کے آپ آس پاس کے شہر میں آپ ہی کے ذریعے سے آغاز ہو. قریب میں دنیا پڑتا ہے، ہمارے دنیا میں آپ ہی کے ذریعے سے آغاز ہو، ہے نا. ایک بڑے پیمانے پہ لے کر جائے. میرا ایک دوست ہے کینیڈا کا، تو ایک مرتبہ بات لمبی ہو رہی ہے، نکل جا رہی ہے تو ختم کر رہا ہوں آخری بات میں. تو کینیڈا کا دوست، ایک مرتبہ ہم لوگ ویڈیو کالنگ پہ بات کر رہے تھے، تو وہ نا کھانا پکا رہا تھا اپنا کھانا. باہر لوگ خود اپنا کام کرنا پسند کرتے، کچن ورک ان کو اچھا لگتا ہے. تو وہ کھانا بنا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ کیا بنا رہا ہے، تو میرے کو بتانے لگا. اس نے بولا، اس نے مجھے بتایا. میں نے کہا یار تم لوگ کیا کھاتے ہو یار؟ سادہ جو ہے 4-5 سبزیاں کاٹ لی اور جو ہے ہلکا پھلکا مسالہ ڈال کے اتار لیا پیٹ میں. تو بولے تم لوگ کیا کھاتے ہو؟ تو میں نے اس کو گوگل سے پھر فوٹوز بھیجے، بریانی، مرغ مسلم، سمجھ نہیں آ رہا ہے ان چیزوں کے. میں نے اس کو فوٹوز بھیجے کہ ایسے کھانے ہونے چاہیے. اس نے مجھے کیا جواب دیا بتائیں؟ اس نے مجھے کہا کہ تم نے کبھی کھلایا ہی نہیں. سمجھ رہے بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تم نے کبھی مطلب ہم نے میکڈونلڈس لا کے آپ کو کھلا دیا، برگر لا کے آپ کو کھلا دیا، ہم نے آپ کو جو ہے KFC لا کے کھلا دیا، ہم نے ہماری ساری چیزیں تم تک پہنچا دی، تم ہم تک نہیں پہنچ پائے. تو ہمیں چاہیے. آج میں پونا گیا تھا، تو وہاں پہ ہم لوگوں نے سروے کیا، تو پونا والوں کا کہنا ہے کہ پونا میں جتنے بریانی کے بڑے آؤٹ لیٹس تھے نا، وہ سارے غیر مسلم تھے. بریانی پروڈکٹ مسلمانوں کا بیچ نان مسلم رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. تو اپنے آپ کو آگے بڑھیے، دیکھیے بڑے بڑے آؤٹ لیٹس کیسے بنتے ہیں، برانڈنگ کیسے ہوتی ہے آج کے دور میں، مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے آج کے دور میں. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور اس کو جو عافیت کے ساتھ لوگوں کے درمیان مقبول فرمائے. لوگوں کا یہاں پہ آنا جانا آسان ہو، اس کی مارکیٹنگ آسان ہو، اس کی برانڈنگ آسان ہو. لوگوں کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی جو ہے افادیت کو پہنچائے، اس کے استعمال کو پہنچائے. ٹھیک ہے، یہ 100 روپے سے لے کر 25,000، 100 روپے سے لے کے 25,000 تک کے پرفیومز یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ کر کے آغاز کیجئے اور جو ہے چھوٹے سے آگے بڑھیے. آپ اس انداز سے آگے بڑھیے کہ آج میں 100 کا خرید رہا ہوں، کل 25,000 والا خرید کے استعمال کروں گا انشاءاللہ. تو ان کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی عزم بلند ہوگا کہ میں نے 100 سے شروع کیا تھا، آئندہ 5 سال میں میرے کو 25,000 والا استعمال کرنا ہے. تو خود بھی آگے بڑھیے اور اس طرح کے برانڈز کو بھی آگے بڑھائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے لیے عافیت پیدا فرمائے اور مسلمانوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی طرح ہمیں بھی جو خود کفیل ہونے کا اور خود مختار ہونے کا سفر شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ.
جزاکم اللہ. شیخ کی بات تھوڑی سی طویل ہو گئی, اس کے لیے ہم مہمانوں سے معذرت خواہ ہیں کہ وہ دھوپ میں بھی تشریف رکھتے ہیں. اس کے بعد آج کی اس تقریب کے اختتام پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد آئے ہوئے تمام ہمارے مہمانان جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں, ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہوئے ان کی خدمت میں ان برادران کی جانب سے کچھ ہدایہ پیش کیے جا رہے ہیں. میں ندیم عبداللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صدر محفل شکیل انصاری سر کی خدمت میں اپنا ہدیہ پیش کریں. ندیم عبداللہ کے ہمزلف فیض احمد, ان سے گزارش کروں گا کہ محمد رضا سر ان کی خدمت میں اپنا ہدیہ پیش کریں. منیب ندیم عبداللہ سے گزارش کروں گا کہ شیخ علقمہ کی خدمت میں اپنا ہدیہ پیش کریں. ہمارے استاد محترم اسماعیل سر کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں. قاری صاحب کی خدمت میں بھی ہدیہ پیش کریں. ایک مرتبہ پھر سے آئے ہوئے سبھی آپ مہمانوں کا فیت والا برادران کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے, بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. اس کے بعد اس کی ایک جو اہم اور آخری کڑی ہے وہ افتتاح کی, جو ہماری سابق ہیڈ مسٹریس محترمہ زکیہ آپا کی کے ہاتھوں سے ہونا ہے. اس کے لیے میں زکیہ آپا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے فیت کاٹ کر اس کا افتتاح فرمائے, اور ہمارے مہمانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ساتھ میں تشریف لائیں. ہر عمر کے لیے یکساں مفید مفاد عامہ کا علم بردار. ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل.
ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔